ਇਹ ਅਲੀ ਜ਼ਰੀਉਨ ਸ਼ਾਇਰ कैसे बने? ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਿਆਪਾ ਹੈ। मैं किसी बीच के रास्ते से नहीं पहुंचा यहाँ, हासिदों से ये गुजारिश है रियाजत समझे। वाह वाह वाह। मोहब्बत में कोई धोखा हो तो फिर ही शायर बनते हैं ये। यार दे सदके यार दे वारी, कायम दायम इश्क खुमारी, की कहना है की लेना है, हर शय यार भुला के रख, दुख रहना है सुख नहीं रहना। सीख के बन सकता है इंसान शायर? नहीं, आप सीख उरूज सकते हैं लेकिन शायर नहीं बन सकते आप। शायरी उरूज का नाम नहीं। इतने हसीन चेहरे मिले तुम नहीं मिले, हाँ। कुछ तो तुम्हारे जैसे मिले तुम नहीं मिले। माँ जी ने कहा सही है, मेरा छोटा सिक्का चलेगा। पूरा मोहल्ला इकट्ठा किया था, मेरा हाफिज आ रहे हैं ना, हाफिज शेर सुना रहे हैं। तुम सरवत को पढ़ती हो, कितनी अच्छी लड़की हो, बात नहीं सुनती हो, क्यों गजलें भी तो सुनती हो। और वहीं से शायरों की मुझसे दुश्मनी का आगाज हुआ। और उन्होंने मान लिया आपको शायर? मान लिया सर। इनको शराब पी के मुशायरा पढ़ने वाले शायर नजर नहीं आते, ठीक है। जो शराब पी के मुशायरा पढ़ते हैं वो इनके लिए ठीक हैं। मेरा कसूर ये है कि लोग मुझसे प्यार करते हैं। आपको लगता था कि आपका रास्ता रोका जा रहा है कहीं पे? आपकी इट्स स्टिल हैपनिंग। फारूक वड़ाई शो में आज हमारे मेहमान बड़े ही मारूफ शायर हैं और अल्लाह ने इनको बड़ा नाम दिया है। और पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे उर्दू बोली जाती है लोग उनको पहचानते हैं। दिलचस्प बात ये है कि ये मैंने इनके जो क्लिप्स सुने और इनकी शायरी देखी और पढ़ी तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि जब ये मुशायरे में जाते हैं तो ये शायद अपनी नोयत के वाहिद शायर होंगे कि जिनके नारे लगते हैं। यानी इससे पहले हमने देखा लोग दाद देते हैं, चीज़ें करते हैं। तो मैं अली ज़रीउन आज मेरे साथ मेहमान है। अली ज़रीउन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया फारूक, आपने बुलाया। हाँ जी। मैं आपकी जो शख्सियत के बारे में बड़ा जानना चाहता हूँ और बहुत से लोग जानना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि ये अली ज़रीउन शायर कैसे बने? यार ये 25 साल का सफ़र है। 25 साल? 25 साल 1999 से मैंने शुरू किया था। और बहुत से लोग बहुत सारी बातें पूछते हैं कि आप मोहब्बत हुई थी, क्या हुआ था? जब शायरी शुरू की तब तो मोहब्बत का तसव्वुर ही नहीं था कोई भी। बहुत बच्चा था उस वक्त मैं। हिफ्ज़ किया था कुरान पाक, हिफ्ज़ करने के बाद स्कूल गया, समझ नहीं आई तालीम, छोड़ दी। तो घर वालों को बताया कि मैं तो ये नहीं कर सकता। कहते ठीक है अब क्या करोगे? मैंने कहा जो अल्लाह ने लिखा होगा कुछ हो जाएगा। शायरी बहुत शुरू से पढ़ता था, घर में माहौल ऐसा था, मसनवी पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे। तो 1999 में ये सफ़र शुरू हुआ और पहले दिन से लेके अब तक जो मतलब आप देख रहे हैं, जो दोस्त आप सुन रहे हैं, तो मैं किसी बीच के रास्ते से नहीं पहुंचा यहाँ, हासिदों से ये गुजारिश है रियाजत समझे। वाह वाह वाह। अली ज़रीउन आपका असल नाम है? नहीं, अली ज़रीउन मेरा तखल्लुस है। अच्छा। मेरा रियल नेम चौधरी शाहिद महमूद है। चौधरी शाहिद महमूद से अली ज़रीउन तक? हाँ, ये जब मैंने शायरी आगाज़ की थी तो उसके उसी वक्त मैंने अपना तखल्लुस जो है ना वो मैं सोच रहा था कि यार कुछ फ़ारसी का होना चाहिए। अली तो नाम ही ऐसा है कि जिससे बहुत वाबस्तगी है, अकीदत है, इस नाम की बड़ी तासीर है। ज़रीउन बेसिकली इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ठीक है। और इसके दो तलफ़ुज़ हैं, एक है ज़ाल के साथ ज़रीउन, एक है ज़े के साथ जो मैं इमला करता हूँ। ज़ाल वाला जो ज़रीउन है उसका मतलब है सूरजमुखी। जॉन साहब के जो बेटे का नाम था वो ज़ाल से शुरू होता था। और जो ज़े है उसका मतलब है सोने जैसा, सुनहरा, ऐसा खालिस सोना जो रॉ मटेरियल हो ना, जो भी पिघलाया गया ना हो या उसको ढाला ना गया हो, वो जो रॉ होता है ना उसे ज़रीउन कहते हैं। इसके आगे दो अल्फाज और हैं, ज़रकून, ज़रगून, ज़रगून, ये इस लफ्ज़ के साथ आए। तो ये इसका था। बहुत बाद में मुझे पता चला 2004 में कि जॉन साहब के बेटे का नाम भी ज़रीउन है। अच्छा। मुझे उस जाहिर बात है उस किसी को भी क्या पता, लोग तो सोचते होंगे कि शायद मुतासिर थे आप। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो 2004 में जब उनकी किताब यानी आई है ना, उसमें एक नज़्म थी दरख्त ज़र्द, ज़रीउन के नाम। तो जब मैंने पहली बार वो सुनी मैंने कहा यार ये क्या सीन है। तो मुझे तो पता ही नहीं था उस वक्त के क्या है। और 2004 तक तो मैं अच्छा खासा पंजाब की सतह तक मैं फेमस हो चुका था। दोस्त साहब आप जानते थे, शायर जानते थे। तो लेकिन वो किताब आई तो जब उस पता चला, तो जब मैं उसके बाद गया तो लोगों को लगा, मेरे बाल लंबे थे, सेहत कमज़ोर थी, उन्होंने कहा कि यार ये वही ज़रीउन है ना। अच्छा। तो क्योंकि उसकी एक वजह ये भी है कि जो ज़रीउन एलिया हैं वो किसी जगह अपनी एग्जिस्टेंस नहीं रखते ना। मतलब उनका फेसबुक पे कोई आईडी नहीं है, इंस्टाग्राम पे कोई आईडी नहीं है, प्रोफाइल नहीं है उनका, तो वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते।
تو لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ وہی ہے. تو جب آپ سے پوچھا بھی لوگوں نے؟ ہاں مجھ سے پوچھا, لوگوں نے سوال کیا, پھر میں نے ان کی تصویر منگوائی کہیں سے, میں نے کہا یار مجھے ذریعوں نے لیا چاہیے تصویر, تو پھر وہ میں نے انسٹاگرام پہ اپنے جو میرا آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس پر وہ میں نے لگائی کہ یہ ذریعوں نے لیے ہیں جو جان صاحب کے بیٹے ہیں, میں جان صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں, پیار کرتا ہوں, لیکن بیٹے ان کے یہ ہیں. تو یہ شاعر ہونے کے لیے آپ کو کوئی لمبے بال اور یہ چیزیں اور یہ ضروری ہوتا ہے یا شاعر ویسے بھی چل سکتا ہے؟ شاعر ہوتا ہے بس, شاعر ہوتا ہے, ضروری نہیں لمبے بال. لمبے بال جو ہیں یہ ایک تو سنت ہے سرکار کی, میرا جو سلسلہ ہے وہ اس میں لمبے بال سبھی رکھتے ہیں. اچھا. اور دوسری بات یہ کہ مجھے جو تصور ہے نا اپنا, وہ لمبے بالوں کے بغیر آتا ہی نہیں. یہ شروع سے ہیں, یہ میرے بال شروع سے ہیں, شاعری شروع کرنے کے بعد نہیں, یہ میرے بال شروع سے ہی لمبے میں نے رکھے ہیں. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور جب سے میں بال رکھ رہا ہوں میں نے لمبے بال ہی رکھے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ مرد لمبے بالوں کے ساتھ ہی ہے, جو قدیم تصور ہے, جو جنگجو اور وہ سارا معاملہ. تو یہ اپنا ایک میری خوشی ہے, چوائس ہے, اس کا شاعری سے تعلق نہیں ہے, ایسا نہیں. تو علی ذریعون, آپ نے پہلی مرتبہ مشاعرہ کس عمر میں پڑھا اور کیا وہاں پہ کیا ہوا تھا جب پہلی مرتبہ مشاعرہ پڑھا؟ میں نے دیپال پور میں مشاعرہ پڑھا تھا. پہلا مشاعرہ میں نے لاہور میں پڑھا تھا, خبریں کا. اچھا. میں نے اشتہار دیکھا کہ لاہور میں مشاعرہ ہو رہا ہے, تو خبریں اخبار کا تھا وہ مشاعرہ. میں چلا گیا الحمرا آرٹس کونسل, میں نے آگے اپنا نام لکھوایا. میں نے کہا جی میں فیصل آباد سے آیا ہوں, مجھے شعر پڑھنے. تو انہوں نے مجھے وقت دیا. تو مرتضیٰ برلاس صاحب کی صدارت تھی, تو میں نے شعر پڑھے تو انہیں بہت پسند آئے. انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بعد میں ملے, مجھے کہتے کہ تم کچھ کرو گے نا. میں نے کہا سر آپ کی دعائیں شفقت چاہیے ساری. اس کے بعد دیپال پور کا ایک مشاعرہ تھا, اس میں ظفر اقبال صاحب کی صدارت تھی. ٹھیک ہے. تو وہ میرا ایک پہلا مشاعرہ تھا, پنجاب کی سطح کا بڑا مشاعرہ تھا. یہ کس سال کی بات ہے؟ 2002 کی ہوگی, 1 کی ہوگی, 2001-2 کی باتیں ہیں. تو 2002-1 میں آپ پہلا مشاعرہ پڑھ چکے؟ ہاں وہ تو شروع ہو گیا تھا سارا سلسلہ. 2005 میں کراچی گیا ہوں. 2007 میں نے پہلا مشاعرہ پڑھا ہے وہاں پہ. اوجے کمال بھائی نے مجھے بلایا تھا اور وہ تھا کل پاکستان نئی نسل مشاعرہ. تو اس کے اگلے سال احمد شاہ صاحب نے بلایا 2008 میں. انٹرنیشنل مشاعرہ تھا ساکنان شہر قائد کا. ٹھیک ہے. تو وہ 10 دن مشاعرے ہوتے تھے, روزانہ 3 مشاعرے ہوتے تھے. اس میں ساکنان شہر قائد کا مشاعرہ اس میں ہوتا تھا, انجمن محبان بھوپال کا مشاعرہ ہوتا تھا, سادات امروہہ کا مشاعرہ ہوتا تھا. تو وہ میرا خیال ہے پہلا بڑا مشاعرہ جو تھا نا وہ 2008 میں تھا. تو میں وہ پڑھ چکا تھا سارے کے سارے سین. پہچان یا معروف کب ہوئے آپ کو لگا کہ یار یہ آج اس شعر کے بعد یا اس مشاعرے کے بعد؟ 2014-15 کے بعد فیمس میں ہوا ہوں بہت زیادہ نا, بہت وائرل ہوا ہوں میں. پھر ٹک ٹاک آ گئی تو اس پہ لوگوں نے مشاعرے لگائے اور یوٹیوب پہ لگانا شروع ہو گیا. 2014-15 کے بعد سے آن ورڈ میں اسکرین پہ ہوں. اسٹیج پہ میں بہت پہلے سے ہوں, اسکرین پہ میں 2014 کے بعد سے. تو یہ جو آپ کا اسی سوشل میڈیا کا جو حسن ہے کہ انہوں نے علی ذریعون کو لوگوں کے تک پہنچایا اور لوگوں تک آپ پہنچے, یہی بعض دفعہ لوگ آپ کے اوپر اعتراض بھی کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بھائی ٹک ٹاک کے ہیں شاید. یہ پہلا مجھ پہ اعتراض آیا تھا فیس بک کا شاعر ہوں. شاعروں نے جو ہمارے بڑے بڑے پیارے سینئرز ہیں انہوں نے کہا تھا یہ تو فیس بک کا شاعر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب ٹویٹر آ گئی, یہ آ گیا یوٹیوب کا, یہ یوٹیوب کا شاعر ہے. پھر انہوں نے کہا نہیں یہ ٹک ٹاک کا شاعر ہے. ابھی اپلیکیشنز آتی جائیں گی تو دیکھتے جائیں میں کس کس کا شاعر بناؤں. مجھے کوئی پوچھے تو میں کہتا ہوں کہ میں عوام کا شاعر ہوں. مجھے اس میں فخر ہے کہ میں عام آدمی کا شاعر ہوں. میں کسی خاص قبیلے کا شاعر نہیں ہوں. میں گریڈی والے کا شاعر ہوں, میں کالج کا اسٹوڈنٹ کا شاعر ہوں, میں خاکروب کا شاعر ہوں, میں سویپر کا شاعر ہوں. دس از واٹ دیٹ آئی فیل سو پراؤڈ اٹ. مجھے اس پہ فخر ہوتا ہے کہ مجھے وہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ جن کی آواز کوئی نہیں سنتا. ٹھیک ہے. تو مجھے اچھا لگتا ہے. تو ایک بار کوئی ایسا فیڈ بیک آپ کو ملا ہو جو آپ کو لگا ہو کہ یار اس کو میرے شعر کی سمجھ آئی ہے, کمال ہو گیا, یعنی ایسا کوئی؟ ایک بار نا میں اسلام آباد میں تھا تو یہ نا کھلونے ہزار بند بیچنے والا نا بندہ تھا. تو وہ آیا قریب, اچھا مجھے لگا جیسے کوئی بھیک مانگنے والے آئے نا, تو میں نے جیب سے پیسے, اس نے مجھے روکا, انہوں نے کہا سر میں آپ کا فین ہوں. تو میں نے کہا یار مجھے بڑی شرمندگی سی محسوس ہوئی نا اندر کہ میں نے کیا سمجھا. کہتے سر میں آپ کا فین ہوں. میں نے کہا اوکے. میں گاڑی سے نکلا, میں ملا ان سے. تو اب مجھے پتا ہے کہ وہ سیلفی کا کوئی چکر ہوگا, تو انہوں نے کہا وہ میرے پاس نا فون نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا. تو کہتے مجھے آپ کا ایک شعر بڑا اچھا لگتا ہے. میں نے کہا کون سا شعر؟ کہتے چادر کی عزت کرتا ہوں اور پردے کو مانتا ہوں, ہر پردہ پردہ نہیں ہوتا اتنا میں بھی جانتا ہوں.
واہ 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 میں نے کہا اچھا. میں نے کہا مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں نا, مجھے بتائیں, مجھے خوشی ہوگی. کہتے سر وہ سیلفی لینی تھی تو وہ نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ میرے فون سے سیلفی لیں. تو میں نے سیلفی لی. وہ اس کو میں نے دوست کو کہا کہ یار کسی بھی طرح نا یہ تصویر ان تک پہنچنی چاہیے. وہ جو ایک فیل. اور ایسے بے شمار ایکسپیرینسز ہیں ایئرپورٹس پہ, گلیوں میں, چوکوں میں, بازاروں میں, ڈھابوں میں. لوگ آتے ہیں, پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. تو وہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے یار. اور کیا چاہیے انسان کو. نہیں تو کیا آپ شاعری میں کچھ مختلف کیا آپ نے؟ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی شہرت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یار میں بنا کے نہیں رہتا نا, جیسے لوگ بناوٹ کرتے ہیں بہت مہذب سا ہو کے. مجھے جو اچھا لگتا ہے میں بول دیتا ہوں, میں ڈرتا نہیں ہوں. لائک شاعر کو نہیں ڈرنا چاہیے. مجھے اچھا لگتا ہے محبت کے بارے میں بات کرنا تو میں بات کرتا ہوں. میں ڈکٹیشن نہیں لیتا, میں پوچھتا نہیں ہوں. جو فیل ہوتی ہے مجھے کہ یار یہ بات اچھی ہے اور وہ ٹھیک ہے تو وہ میں کرتا ہوں. صحیح ہے. تو شاید یہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ یہ تھوڑا بے باک بولتا ہے, یہ ڈرتا نہیں ہے, یہ جو اسے دل چاہتا ہے یہ بات کرتا ہے, اور سادہ بات کرتا ہے. مطلب بہت زیادہ بنو کے نہیں میں کرتا باتیں, یعنی سب کو سمجھ آنے والی بات. ہاں وہ آ جاتی ہے تو وہ اللہ کا کرم ہے. میں کوئی سوچ کے نہیں کرتا ہے کہ مجھے یہ ایسے کرنی ہے بات. یہ شاعری میں اوزان یعنی وزن وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے, اور میں عام لوگوں کے لیے بات کرتے ہیں چونکہ ہم عام لوگوں کو سمجھ آئے کہ جی شاعر عام طور پہ اگر آپ کوئی نہ کوئی شعر کہنے کی کوشش کرتا ہے اپنی کسی نہ کسی عمر میں, اگر اس کا ادبی تھوڑا سا ہے ذوق, تو شاعر حضرات کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا وزن جو ہے نا شعر کا وزن. تو کیا آپ بھی اس کا مکمل خیال رکھتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو سر شاعری اوزان کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے. شاعری سے میری مراد غزل اور نظم, یہ وزن کے بغیر نہیں ہے, یہ بحر کے عروض کے بغیر نہیں ہے. یہ ایک آہنگ ہوتا ہے جسے ہم شاعر لوگ بحر اور وزن کہتے ہیں. یہ عربک ہے. یہ جو بحریں ہیں آپ کے پاس یہ عربی بحریں ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایک نعت کا مصرع ہے بلغ العلا بکمالہ, یہ مصرع ہے لوگوں کے لیے. اس کا ایک شاعرانہ بحر ہے, ایک شاعرانہ اس کی آہنگ ہے, وہ ہے متفاعلن متفاعلن متفاعلن. یہ جو متفاعلن 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 ہے یہ ہے بحر, یہ ہے وزن. جو بھی غزل کا مصرع ہوگا, نظم کا مصرع ہوگا, وہ کسی آہنگ میں ہوگا. یہ 24-25 بحریں ہیں, ان میں سے 8-10 بحریں یوز ہوتی ہیں. اس سے باہر نکل کے کچھ نہیں ہو سکتا. اسی لیے شاعر ہر بندہ نہیں ہوتا. غزل کہنا بہت مشکل ہے. آپ کو اسی دائرے میں رہنا ہے, اس میں بات کرنی ہے, اس آہنگ میں رہنا ہے, تبھی وہ شاعر ہے. تو اس کے لیے یہ کوئی باقاعدہ استاد سے سیکھنا پڑتا ہے یا خود سے سیکھا؟ آپ نے کیسے سیکھا؟ میں نے تو بھائی کوئی استاد نہیں تھا, میں ایسے ہی کہوں آپ کو. عروض سیکھے لوگ سیکھ کے بھی کرتے ہیں. میں پڑھتا تھا شاعری, میں نے بہت پڑھی ہے. تو وہ ایک آہنگ بن جاتا ہے نا, آپ کا ریدھم بن جاتا ہے, تو ایک وزن سیٹ ہو جاتا ہے. تو جو بندہ شعر وزن میں پڑھتا ہے نا وہ شعر وزن میں کہہ لے گا کبھی نہ کبھی. تو میں شاید وزن میں پڑھتا تھا. دوسرا میں کیسٹس میں ریکارڈ کرتا تھا شاعری, اپنی نہیں دوسروں کی نا. اچھا 1998-99 میں غزلیں پڑھتا تھا تو مجھے عادت تھی ریکارڈ کر کے سننے کی. تو میں ٹیپ ریکارڈر پہ نا وہ ریکارڈنگ بٹن دبا کے, تو میں وسیع شاہ صاحب کی غزل میں بہت ریکارڈ میں نے کی کہ سمندر میں اترتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. نئے تمہارا نام لکھنے کی اجازت چھن گئی جب سے, کوئی بھی لفظ لکھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. ہمارے لیے یہ سبق تھے. اس وقت شاعری شروع نہیں ہوئی تھی لیکن مجھے شوق بہت تھا پڑھنے کا, تو یہ میں ریکارڈ کرتا تھا. تو پھر ایک دن مشاعرہ گھر کے قریب ایک محفل تھی, وہاں گیا تو پتہ چلا کہ وہاں شاعر ہیں. تو میں اگلے اتوار میں بھی وہاں پہنچ گیا, کچھ شعر ہوئے تو میں نے سنا دیے, تو شاعری شروع ہو گئی. اور انہوں نے مان لیا آپ کو شاعر؟ مان لیا سر. اچھا یہ چلیں یہ باقاعدہ استاد تو نہیں, لیکن کوئی ایسا شاعر جسے آپ سمجھتے ہوں کہ یار ان کی شاعری سنی. آپ نے کہا جی وسیع شاہ صاحب کا جی میں نے اس وقت میں سنا, تو اس طرح کئی لوگوں کو. تو کوئی آپ کا اس وقت آئیڈیل بن گیا ہو شاعر جو آپ شاید ہو یا نہ ہو؟ سروت حسین بہت پسند ہے. ٹھیک ہے. مجھے وہ بہت پسند ہے. جان صاحب بہت پسند ہے. سلیم کوثر بھائی بہت پسند ہیں. عبید اللہ علی, عرفان صدیقی صاحب. میں نے بہت شروع میں ان اساتذہ کو پڑھ لیا تھا, اور خدا کا کرم ایسا ہوا کہ وہ سیکھ جو مصرے کی آتی ہے نا وہ تھوڑی بہت آ گئی کہ یہ ایسے مصرع ہے. میں نے کلاسک کو پڑھا. میری فارسی غزلیں ہیں, لوگوں نے نہیں سنی ہوئی. اب 10,000 کے مجمع کے سامنے فارسی پڑھوں گا تو وہ اپنا علمیت دکھانے والی بات ہوگی نا. اگر علی زریون کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آ صنم زرہ ستم پہ کش تنم بنہت قدم لقد استقام بسیفہ فلقد رضیت بما رضی. میرے لیے تو یہ مصرے ہیں نا, میں تو پڑھ دوں. اگلا بندہ یہ کیا ہے, فارسی اور عربی مصرے آ رہے ہیں. یہ قرۃ العین طاہرہ کا شعر ہے جو میں نے پڑھا, لیکن میری اپنی بھی فارسی کلام ہے. میں نے اس وقت یہ سوچا فرخ کہ یار بچوں کا قصور کیا ہے, نوجوانوں کا قصور کیا ہے, یہ شاعری سے جڑ نہیں رہے.
تو ایک عام فہم غزل کہی، تم سروت کو پڑھتی ہو، کتنی اچھی لڑکی ہو، بات نہیں سنتی ہو، کیوں غزلیں بھی تو سنتی ہو، وہ لوگوں کو پسند آئی۔ اس کے بعد پھر ایک مجمع آیا مشاعرے کی طرف، لوگ آئے کہ یار یہ سادہ شاعری بھی ہو سکتی ہے، تو اور وہیں سے شاعروں کی مجھ سے دشمنی کا آغاز ہوا۔ اسی انداز میں تو شاعروں کو مسئلہ آپ کے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ شاعر ہیں جس کی وجہ سے لوگ مشاعروں کی طرف آئے؟ سر لوگ کہتے ہیں ایسا، لوگوں کا کلیم ہے میرے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ اس نے مشاعروں کو کانسرٹ بنا دیا۔ تو کیا حرج ہے اس میں کانسرٹ بنانے میں؟ اچھا برا لگتا ہے اگر کوئی 10,000 بندہ شعر سننے آ رہا ہے؟ کانسرٹ سے مراد یہ کہ مشاعرے کو سننے کے لیے بھی اتنے لوگ آ گئے جتنے کانسرٹ، جی بات ہے نا، اس کا مفہوم یہی ہے۔ جی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ کیا یہ غلط ہے؟ کیا یہ بری چیز ہے؟ نہیں، اچھی چیز ہے اگر تو، لیکن پرانے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ایسا غلط ہے، انہیں اس چیز پہ اعتراض ہوا، جبکہ اس میں کوئی اعتراض والی بات ہی نہیں تھی یار۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں سے جنون اعتراض کون سا ہے جو آپ کہتے ہیں یار یہ اعتراض ہے جنون، اس کے علاوہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے؟ یار کوئی آج تک ایسا ملا ہی نہیں ہے اعتراض، مطلب یہ بے وزن شعر کہتا ہے یار، مجھے 25 سال ہو گئے شعر کہتے ہوئے، آپ مجھ سے وزن کی بات تو کریں، آپ مجھ سے کریں بات، مجھ سے کسی بحر پہ بات کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو مجھے یہ کہتا ہے ایک شاعر کہ جو فارسی زبان جانتا ہے، جو فارسی میں شعر کہتا ہے، میں آپ کو غزلیں سنا سکتا ہوں اپنی فارسی کی، حافظ قرآن ہے، اسے عربی آتی ہے، بحریں ہے ہی عربی، عرب سے ایران میں، ایران سے ہند میں، ہند سے ادھر آئی، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتا کیا ہے؟ آپ مجھ پہ اعتراض وزن کا جب کریں جب آپ خود جانتے ہوں۔ ایک بچہ جو ہے وہ جب آگے کہتا ہے کہ علی ضرور یہ مصرع بے وزن ہے، تو تکلیف ہوتی ہے یار، تکلیف ہوتی ہے کہ یار بچہ تمہیں پتہ نہیں ہے، تم پڑھو تو صحیح پہلے جا کے، میں ہنس کے ٹال دیتا ہوں۔ یہ آپ کیا اور کیا اعتراض ہوں گے؟ لمبے بال ہیں اس کے، ہاں بال لمبے ہیں، یہ اسٹیج پہ جا کے اس طرح جھومتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں۔ میں بھائی ان کو شراب پی کے مشاعرہ پڑھنے والے شاعر نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ جو شراب پی کے مشاعرہ پڑھتے ہیں وہ ان کے لیے ٹھیک ہیں۔ ایک آدمی جو کوئی نشہ نہیں کرتا، وہ صرف مشاعرے میں جاتا ہے، ہاں میں کھڑے ہو کے مشاعرہ پڑھتا ہوں، میں بیٹھ کے بھی میں پڑھتا ہوں، لیکن جہاں آڈینس ہے، جہاں سب کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، تو میں وہاں کھڑے ہو کے مشاعرہ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میرا قصور یہ ہے کہ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ میں جب اسٹیج پہ جاتا ہوں، جیسے آپ مجھے ابھی سن رہے ہیں نا، مجھے کمرے میں بیٹھیں گے میں ایسے ہی بولوں گا جیسے ابھی بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ مشاعرہ پڑھتے ہوئے میری یہی کیفیت ہوتی ہے۔ ان کو یہ پرابلم ہے کہ ہم ایسا کر نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ علی زریون کسی کو مشاعرہ کو شعر نہ پڑھ رہا ہو، نہ سن رہا ہو، تو اسے انوالو کر لیتا ہے کہ جانی شعر سن، میں تجھے شعر سنانے آیا ہوں اتنی دور سے، سنتے ہیں لوگ۔ یہ ایسا کر نہیں سکتے، تو جب کر نہیں سکتے تو پھر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں کرتا ہے۔ یہ آپ اسٹیج پہ جب آتے ہیں تو وہ نعرے بازی ہوتی ہے آپ کے نام کی، نعرے لگ رہے ہیں، تو یہ بھی تو ایک مختلف روایت ہے، یعنی اس سے پہلے تو نہیں دیکھی گئی یہ چیز۔ ہاں تو اس سے پہلے تو بہت کچھ نہیں دیکھا گیا۔ نہیں، آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں؟ یار لوگوں کی محبت ہے، لوگوں کا پیار ہے۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ میرے لیے نعرے لگائیں، میرے لیے نہیں، بہت سے دوستوں کے لیے نعرے لگتے ہیں، نعرے اب لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ اب تو نعرہ حیدری بھی لگتا ہے مشاعروں میں، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ یہ دیکھیں، یہ سب چیزیں غیر اہم ہیں، اہم عوام کی شمولیت ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام شاعری کی طرف آئی ہے، مشاعروں کی طرف آ رہی ہے۔ ایک جھوٹے سیاستدان کے نعرے لگنے آپ کو برداشت ہیں، ایک محبت کرنے والے شاعر کا نعرہ برداشت نہیں ہے یار۔ اچھا، کتنے آپ ایک سال میں کتنے مشاعرے پڑھ لیتے ہیں؟ سال میں تو بہت ایونٹس ہوتے ہیں میرے، پورا مہینہ ہی، مطلب پورے سال میں ٹریول کرتا رہتا ہوں، پاکستان میں، پاکستان سے باہر، ابھی ایونٹس ہوتے ہیں، کلچرل فیسٹیولز ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، تو میں تو آتا جاتا رہتا ہوں۔ اندازاً کیا ایوریج ہوگی سال میں؟ مہینے میں 5 مشاعرے تو ہو جاتے ہیں، 5 6 7 6، اس سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں۔ ایسا اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے، آپ اچھے خاصے مشاعرے پڑھتے ہیں، تو یہ بہت سے مشاعروں کی آپ دعوت ٹھکرا بھی دیتے ہوں گے؟ ہاں، میں ٹھکراتا نہیں ہوں، ٹائم نہیں ہوتا، پھر وہ میں آگے ٹرانسفر کر دیتا ہوں کہ ادھر چلے جائیں۔ ان سے بڑھوا لیں تو وہ مان جاتے ہیں؟ مان جاتے ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ جو آپ کے لیے آئے ہیں؟ ہاں، وہ تو جب میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا، کچھ اس طرح ہوگا، تو میں اپنے سے اچھا آدمی ریفر کر دیتا ہوں کہ آپ ادھر چلے جائیں۔ تو آپ مشاعروں کے لیے معاوضہ بھی لیتے ہوں گے؟ الحمدللہ شروع سے لے رہا ہوں۔ کیا یہ بھاری معاوضہ ہوتا ہے؟ جی، معاوضہ اچھا ہوتا ہے، آنے جانے کا ٹریولنگ ساری، اس میں سب اخراجات ان کے ہوتے ہیں، میرا اسٹے ان کے ذمہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ تو وہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ ہاں اس کو کوئی بوتلوں کا شوق نہیں ہے، سادہ شاعر ہے۔ یہ بتائیں کہ جو یہ بوتلوں کی بات ہو رہی ہے، تو ایک عام کانسیپٹ ہے کہ جی جس نے بھی، جو شاعر ہے، یہ کریٹو آدمی ہے، اس کے لیے اس نے بوتل ضرور پینی ہے۔ فیشن، یہ فیشن ہے، یہ فیشن۔ A lot of people are here in this world. Millions of people, they drink. They are not poets. ہر شراب پینے والا بندہ شاعر نہیں ہوتا یار۔
میں شعر کہتا ہوں، میں نہ شراب پیتا ہوں، نہ میں چرس پیتا ہوں، نہ میں کوئی نشہ کرتا ہوں. لگتا ضرور ہوں لیکن کرتا نہیں ہوں. میرے دوست جانتے ہیں یہ بات. ٹھیک ہے. آرٹ کا تعلق آپ کے دل سے ہے، آپ کے اندر سے ہے. آرٹ کا تعلق دکھ سے ہے، ٹریجڈی سے ہے. اور ٹریجڈی اور محبت سے بڑا نشہ نہیں ہے دنیا میں. کوئی بندہ اپنی پرسنل اسپیس میں کوئی ایسی چیز کرتا ہے تو وہ اس کا ذاتی فیل ہے. آپ اس کو بہانہ نہ بنائیں. اور اگر آپ ایکسکیوز رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے لیے ایکسکیوز ہو، میرے لیے نہیں ہے. میں کسی پہ اعتراض نہیں کرتا. ہو سکتا ہے لوگ شعر نہ کہہ سکتے ہوں بغیر پیے، لیکن مجھے کبھی ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا. آپ کا یہ نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہوا، بھی نہیں کبھی کہ میں کہوں کہ نہیں یار ایسا ہے. محبت کا نشہ ہی اتنا زیادہ ہے. الحمدللہ سائیں کا بڑا انعام ہے مجھ پہ. میرے مالک نے مجھے پیار سے بہت نوازا ہے، تو وہی کم نہیں ہوتا میں نے شراب کیا پینی. واہ. یہ شاعری انسان کے اندر ہوتا ہے. ہاں، یعنی یہ سیکھ کے بن سکتا ہے انسان شاعر؟ نہیں، آپ سیکھ عروض سکتے ہیں. ٹھیک ہے. علم عروض ایک فن ہے. جی. فعلون متفاعلون فعولون یہ ایک عروض، ایک علم ہے، وہ آپ سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن شاعر نہیں بن سکتے آپ. شاعری عروض کا نام نہیں ہے. محبوب خزاں کا شعر ہے، بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور یہ بہت سچی بات ہے. شاعر آپ ہوتے ہو. ایک عربی ایک جسے ہے وہ حدیث قدسی بھی کہتے ہیں کہ الشعراء تلامید الرحمن، کہ شعراء رحمان کے شاگرد ہیں. کیونکہ ان کو ایک خیال آتا ہے نا. تو وزن سیکھ سکتے ہیں آپ، شاعری نہیں سیکھ سکتے. شاعری کیسے سیکھیں گے؟ تو ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وزن سیکھ لیا اور شاعری نہیں. ہمارے پاکستان میں بہت اچھی شاعر ہیں. اچھا. بریلینٹ پوئٹس ہیں سر. ایسا شاعر ہے یہاں پہ، اگر ان کو لابی سسٹم والے یہ جو جنات ہیں یہ ان کو موقع دیں سامنے آنے کا، آپ کو ایسا شعر ملے گا، آپ پریشان ہو جائیں گے. اور نوجوان 18 سال کے بچے یونیورسٹیز کے طالب علم ایسا شعر کہتے ہیں. تو کون روک رہا ہے ان کو؟ سر جن کی امپائر کو، اسٹیٹ کو مسئلہ ہے، جن کی تھریٹ ہے، جن کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہمارے ہی ہواری آئیں گے، ہماری بوتلیں ٹوٹیں گی تو مسئلہ خراب ہوگا، تو وہ نہیں آنے دیتے لوگوں کو آگے. مطلب میری کوئی لابی نہیں ہے. 25 سال سے میں ہوں، تو اللہ کا کرم ہے. شعر کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو پہچان چند سالوں پہلے ملی. ہاں، کچھ 10-12 سال پہلے. شاعر جانتے تھے پہلے عوام میں، اب تھوڑا عرصہ پہلے مقبول ہوا ہوں. پوئٹ تو سب جانتے ہیں. آپ کو لگتا تھا کہ آپ کا راستہ روکا جا رہا ہے کہیں پہ؟ آپ کی اٹس اسٹل ہیپننگ، ابھی تک ہوتا ہے. کیسے؟ مطلب آپ ایک اسٹیبلشڈ پوئٹ ہیں، آپ کے 4-5 اور شاعر ہیں. ٹھیک ہے. ایک بندے کو جب بلائیں گے، مخلوق کی خدا آئے گی اس کو اور سن کے چلی جائے گی. ٹھیک ہے. پیچھے کیا بچ جائے گا؟ نقصان ہوگا نا آپ کا، کہ یار وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس کو بلانا ہے، یہ ایک جو ہے یہ آپ کے 10 سے بھاری ہے. ٹھیک ہے نا، ایک سب پہ بھاری. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو بلاؤ، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، یہ سب کو سنبھال لیتا ہے، یہ 45 منٹ تک شعر سناتا ہے ہمیں، آپ 10 منٹ بعد ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے پاس چیزیں ہیں، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، تو ہم آپ کی نہیں مانیں گے چیز. پھر تھریٹ ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو نہیں آنے دیں گے سامنے. ٹھیک ہے. یہ میرے ساتھ ہی نہیں، صرف یہ بہت سے شاعروں کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ شروع سے ہے. کیا آپ آرگنائزرز کو مینیج کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ مجھے پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ایک آرگنائزر ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ علی زریون نے کبھی مشاعرے کے لیے ہمیں کال کی ہو، میسج کیا ہو. میرے بڑے اچھے دوست ہیں لیکن میں ان سے بہت فاصلے پہ رہتا ہوں، صرف اس وجہ سے یار میں نے تو کبھی آپ کو میسج نہیں کیا کہ جانی کیا حال ہے، آپ میرے بڑے اچھے دوست ہیں. ٹھیک ہے. آپ اتنا اچھا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، دنیا آپ کو جانتی ہے. ٹھیک ہے. کبھی آپ نے سنا مجھ سے میں نے آپ سے بات کی ہو اس طرح سے؟ نہیں. یہ آپ ڈیزرو کرتے ہو نا، تو اللہ کی طرف سے آپ کو بلاوا آ جائے گا. میں بھی 2018-19 میں گیا پہلی بار باہر، تو سب لوگ مجھے جانتے ہی تھے، لیکن نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں اب یہ ضرورت ہے، اس کو بلانا پڑے گا. تو وہ پھر آپ اس طرح جاتے ہیں. لیکن بہت سیاست ہے شاید. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو کوئی ملا، اس نے کہا جی ہم تو آپ کو بلانا چاہتے تھے لیکن یہ مسئلہ ہو گیا، یہ کسی نے ضد ڈال دی یا کسی نے نمبر نہیں دیا آپ کا، ایسا ہوا کبھی؟ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، ایسی حرکتیں ہوئی ہیں. اور بدقسمتی سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، مجھے نہیں پتا کیا. میں نے تو ہمیشہ سب کی عزت کی ہے. تو آپ سارٹ آؤٹ کیوں نہیں کر لیتے؟ ان کے پاس کیوں نہیں جاتے، ان سے مل کے پوچھتے کیوں نہیں کہ آپ سارٹ آؤٹ کیا کروں؟ کیا سارٹ آؤٹ؟ حسد کیسے سارٹ آؤٹ کروں؟ حسد تو سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکتا نا. حسد کیسے؟ میں عزت کر سکتا ہوں. میرے ایک سینئر نے ابھی کچھ دن پہلے میرے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ دیا انہوں نے، اور میں نے ان کو وائس نوٹ بھیجا. میں نے کہا سر میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ کی شاعری سے. ساری زندگی زمین پہ بیٹھ کے آپ کا شعر سنا ہے، آئندہ بھی زمین پہ بیٹھ کے سنوں گا. آپ کو حق ہے، میں سنوا سکتا ہوں آپ کو وائس نوٹ. آپ مجھے چوک میں کان پکڑوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. اٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں. بڑے ہیں، سینئر ہیں.
مجھے کرنا ہی نہیں چاہیے, بڑے ہیں, سینئر ہیں, ٹھیک ہے. اور میں جس آدمی کے شعر سے پیار کرتا ہوں نا سر, میں اس کی گالی بھی سنوں گا. میں مجھے شعر پسند ہے یار, آئی لو پوئٹری. وہ کوئی بندہ بھی ہو, مجھے اچھا نہیں سمجھتا نا, اٹس اوکے, کوئی مسئلہ نہیں. وہ مجھے شاعر بھی نہیں اگر مانتے, کوئی مسئلہ نہیں. مجھے شاعر کو کسی کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ مجھے شاعر مانیں گے تو میں شاعر ہوں. عوام, اور سب سے پہلے آپ کا دل. تو یہ ایسا ہے. تو آپ کو مقبول تو آپ ہوئے 8-10 سال پہلے, لیکن گھر والوں نے کیسے قبول کیا اسے, یا گھر والوں نے کیسا دیکھا؟ یہ شاعری کو سمجھ رہے تھے کہ یار جٹاں دے گھر چ شاعر جمیا تے او چنگا بلا سیاپا ہے. وہی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ شروع میں تو تھوڑی مشکلات تھیں, انہیں صرف میرے کریئر کی فکر تھی, شاعری سے کبھی نہیں روکا. امی ابو جو زندہ تھے, بڑے بھائی بھی, مجھے روکا نہیں کبھی کسی نے. دے سپورٹڈ می الاٹ کہ اگر تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ, تو روکا کسی نے کبھی نہیں. لیکن انہیں میرے کریئر کی فکر تھی کہ کرے گا کیا, شاعر کا مستقبل نہیں ہے بدقسمتی سے. اب ہے سر, اب نہیں صرف مشاعروں کے معاوضے پہ شاعر نہیں اس کے, ہاں تو نہیں, مشاعروں کے معاوضے کے علاوہ بھی آپ ڈرامہ لکھ رہے ہیں, شاعر ڈرامہ لکھ رہا ہے, شاعر گانے لکھ رہا ہے, شاعر فلمیں لکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, سب چیزیں ہو رہی ہیں. اب ہے آرٹسٹ کا تھوڑا سا یہاں پر کریئر, تب نہیں تھا, 20-25 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو وہ ایک محنت تھی. تو کیا گھر والوں میں قبول سب سے پہلے کس نے کیا؟ ٹھیک ہے, سپورٹ کیا امی نے. ماں جی مجھے بہت پیار کرتی تھی. ماں جی نے کہا صحیح ہے, میرا چھوٹا سکہ چلے گا. جب 2005 میں مجھے وسیع شاہ بھائی نے بلایا نا ٹی وی پہ, امی زندہ تھی اس وقت, ماں جی نے پورا محلہ اکٹھا کیا تھا. میرا حافظ آ رہا ہے نا, حافظ شعر سنا رہے ہیں, تو وہ بہت ہی لمحہ تھا میرے لیے. میری ماں کی دعائیں ہیں یار, مجھے ابھی بھی لگتا ہے ماں جی جنت میں نا, ورنہ جتنی سازشیں میرے خلاف ہوئی نا فرخ, میں بہت پہلے مر جاتا. میری ماں کی دعا لگی ہے مجھے, میرے دوستوں کا, میرے سائیں جی کا پیار, اور سب دوستوں کی جو دعائیں ہیں نا, ورنہ تو یہ کسی کو نہیں آنے دیتے. میرے ہاں منافقت کے خلاف جو بہت شدت آتی ہے, وہ کیوں آتی ہے؟ میرے شعر جو آپ نے سنے ہیں کہ میں پاؤں دھو کے پیوں یار بن کے جو آئے, منافقوں کو تو میں منہ لگانے والا نہیں, یہ کیوں ہے؟ میں نے فیس کی ہیں ساری چیزیں. یہ وہ ریئلٹی ہے جو آپ فیس کر رہے ہیں, اور آپ اس کو اپنے شعروں کے ذریعے, یہ میرا کام ہے. میں نے کبھی گالی نہیں دی کسی کو, پلٹ کے جواب نہیں دیا, میں شعر میں آ گیا. آپ شعر کہتے ہیں؟ ہاں, میں شاعر ہوں نا, میں میمز نہیں بنا سکتا, میں میمر نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں شاعر ہوں, میں شعر کہوں گا تو میں شعر میں جواب دیتا ہوں کہ یار, اور وہ کریٹیو حصہ بن جاتا ہے. وہ زیادہ آپ کے خلاف منافقت ہوئی, آپ اس کو کوٹ کریں گے کہیں, گالی تو کوٹ نہیں کرے گا نا کوئی, شعر کوٹ کرے گا, ٹھیک ہے. تو بس یہ تو یہ آپ کی ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ ریلز چل رہی ہیں جناب, آپ کے شعر چل رہے ہیں, تو یہ باقاعدہ کوئی ٹیمیں کرتی ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے؟ تیرے کام خدا کرتا ہے, میرے ویسے ہو جاتے ہیں. یار میری کوئی ٹیم نہیں ہے میری جان. ٹیم ہے تو مطلب وہ انسٹاگرام کا جو ہے نا, وہ لوگ دیکھتے ہیں. اور میں ان معاملوں میں بہت سست آدمی ہوں. نہ میرا کوئی ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے, نہ میرا کوئی چینل ہے, نہ میرا کچھ ایسا ہے. چینل اگر ہے بھی تو وہ بہت پرانا, میری جو گوگل کی آئی ڈی ہے وہی ہے, اس پہ کوئی مہینے بعد کوئی ایک آدھ ویڈیو آ جاتی ہے میرے مشاعرے کی. میرا ادھر دھیان ہی نہیں ہے یار. مجھے لگتا ہے میں کوئی برفی کی دکان تھوڑی کھولی ہوئی ہے, میں شاعر ہوں یار. مجھ سے نہیں ویڈیوز بنتی ہیں ایڈٹ کر کے یہ اور وہ. انسٹاگرام ہے, اس پہ میں لگاتا ہوں اپنی ویڈیو, تو بس وہی ہے. یا فیس بک پہ کبھی شیئر کر دیتا ہوں. ٹیمیں شیمیں تو کوئی نہیں رکھی ہوئی ایسی. تو لوگ خود بخود کرتے ہیں؟ خود کرتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا, یہ آپ کے آس پاس والے لوگ ہیں جنہوں نے, کچھ آپ کے جونیئرز ہیں, کچھ سینئرز ہیں, بالکل قریب والے, ایک تو بہت سینئرز ہوتے ہیں, ان میں سے آپ کو کون زیادہ مناسب لگتے ہیں جن کی شاعری آپ کو پسند ہے؟ یار بہت اچھا شعر کہنے والے ہیں. حافظ بہت اچھا شعر کہتا ہے. عمیر نجمی, جو میرے بعد جو لوگ آئے ہیں ان میں یہ جو کہتے ہیں نمایاں نام یہ ہیں, عمیر نجمی اور تہذیب. ہاں تہذیب حافظ ماشاء اللہ, بہت اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے, بہت اچھا شعر کہتے ہیں. اسپیشلی عمیر کے ہاں شاعری کی اس کی جو اس کی ساخت ہے مصرے کی, بڑی خوبصورت ہے. اور وہ ساخت بناتا ہے, کریٹ کرتا ہے مصرع, اور وہ بڑا اہم ہے. جیسے کہ میں تو اپنے دوستوں کے شعر سناتا ہوں. میں تو اپنے یارانہ مراسی ہیں, مطلب میں تو کہتا ہوں مجھے جس کا بھی شعر اچھا لگے میں جگہ جگہ سناتا ہوں, اور سپورٹ بھی کرتا ہوں کہ کوشش ہے کہ آپ اچھا شاعر, اچھا شعر جس نے بھی کہا اس نے میرا ہی شعر کہا, میں یہ سمجھتا ہوں. تو یہ لوگ ہیں. اس کے علاوہ بے شمار نام ہیں, مطلب یہ 2 نام ایسے ہیں جو پاکستان کا چہرہ بنے. ان کو اللہ نے بڑی عزت دی اور دنیا بھی ان کو جانتی ہے. عمار اقبال ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں. ابھی کئی نوجوان سامنے آ رہے ہیں, شاعرات ہیں ماشاء اللہ. فریحہ نقوی ہیں, ماہ نو ہیں, اور امن شہزادی, اور بہت سارے شاعرات ہیں جو ابھی اپنا کام کر رہی ہیں, اور اللہ نے ان کو عزت دی ہے. تو پاکستان میں اس حوالے سے بہت ٹیلنٹ ہے.
वैसे तो इंसान को उसकी अपनी सलाहियतें ही आगे लेके जाती हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। कौन से वो लोग हैं जो आपको यहाँ तक पहुँचाने में कहीं ना कहीं मददगार रहे, ताउन रहा जिनका? यार मेरे लिए तो हर वो बंदा सपोर्टर रहा है जिसने मुझे कहीं मौका दिया, जिसने मुझे बुलाया, मुखालफत के बावजूद लोगों की नहीं सुनी, मैं कहा कि नहीं यार हमारे ज़रिए उनको बुलाएंगे। तो सबसे बड़ी सपोर्ट आपको अल्लाह की है, मेरा यकीन है इस बात पे। मालिक ना चाहे ना तो कुछ नहीं हो सकता, साईं ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता, और आपको तवक्कुल करना चाहिए इस बात पे। आप शायर हैं, आप सिर्फ शेर कहें, सियासत में ना आए, आप सियासत ना करें, जोड़ तोड़ शायरों में कोई नहीं बुलाएगा अगर आप सियासत नहीं तो करें। मुझे अभी भी तो बुलाते हैं लोग, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे बुलाते हैं। अभी इस अगले हफ्ते मेरे 4 इवेंट्स हैं, अभी एक इवेंट करके आ रहा हूँ आपके पास। तो ये मामला नहीं है। यानी रियाज मजीद साहब का शेर सुने जी, फैसलाबाद से, उस्ताद हैं, नात में PhD की डॉक्टर साहब ने, और उनका शेर है, नुमू हो खाक के अंदर तो कद निकलते हैं, किसी को मार के कोई बड़ा नहीं होता। वाह वाह वाह। आज अगर मैं किसी का रास्ता रोकूंगा ना, वो मैं अपना रास्ता रोकूंगा। आज अगर किसी को मैं इज्जत दे रहा हूँ, उसको सामने ला रहा हूँ, उसके लिए स्टेज पे जगह बना रहा हूँ, तो वो मेरी जगह बन रही है। शायर है ना हम यार, कुछ तो फ़र्क होना चाहिए, ठीक है। तो ये बदकिस्मती है हमारी कि काश कुछ लोग इस बात को समझ जाए ना, तो बड़े आसान मामले हो जाए। आप शायरी के अलावा भी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई गाना, ड्रामा? मैं 2 ड्रामे लिख रहा हूँ अभी, इंशाल्लाह ताला वो जल्दी पाकिस्तान के बड़े चैनल्स पे आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला। कुछ मुख्तलिफ काम है वो कर रहा हूँ मैं, और एक वेब सीरीज़ के लिए भी काम कर रहा हूँ, वो भी मैं लिख रहा हूँ। और इसके अलावा गाने तो वो तो होते रहते हैं, अभी कुछ गाने आप देखेंगे। कैफ़ी ने भी कुछ मेरी भी वो गाए हैं, वो बहुत प्यारा सिंगर है माशाल्लाह, वो इंसान बहुत प्यारा है। वो आपके कई शेर वो दोहराते हैं। बहुत प्यारा इंसान है वो, अल्लाह उसको इज्जत दे। बहुत हम्बल और प्यारा और सादा दिल नौजवान है वो, और बहुत खूबसूरत सिंगर है वो, अल्लाह उसको इज्जत दे। ये जो हमारे इंडिया वाले हैं, यहाँ से बड़ा आपको फीडबैक आता है? यार पंजाब और इंडिया जो है, वहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं। वहाँ के शायर भी जो हैं, जो लिरिसिस्ट हैं, बड़ा प्यार करते हैं। एक्टर्स बड़ा प्यार करते हैं, उनको शायरी तो पसंद है ना। पाकिस्तान से भी ऐसा ही है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सब जगहों से प्यार मिलता है। इधर से जितने भी एक्टर्स दोस्त हैं और जो भारत से हैं, सब प्यार करते हैं क्योंकि शायरी समझते हैं। उन्हें लगता है कि जो अच्छी चीज़ है वो बॉर्डर की कैद नहीं रखती। और मैं कोई ऐसी बात भी नहीं करता कि जिसकी वजह से कोई कंट्रोवर्सी फैले या कुछ इस तरह की। मैं मोहब्बत की बात करता हूँ और वो सबको पसंद आती है। सब इंडिया जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ? इंडिया नहीं, वो वीज़ा नहीं है ना अभी भारत का। लेकिन दावतें तो होगी, बिल्कुल होती ख्वाहिश भी होगी लोगों की। अरे इतनी ऐसे मैसेजेस आते हैं अजमेर शरीफ से, ऐसे लोग बुलाते हैं कि सर आप आएँ। यूनिवर्सिटी से बच्चे बुलाते हैं कि आप तशरीफ़ लाएं। लेकिन अभी हालात ऐसे नहीं हैं। जब होंगे तो दुबई में जितने भी मुशायरे होते हैं ये इंडियन मुसलमान करवाते हैं। अंदाज़े बयां और लखनऊ से उनका ताल्लुक़ है। कतर में शहाबुद्दीन भाई हैं, वो भी उनका ताल्लुक़ भारत से है। और इमादुल मलिक हैं दुबई में, उनका ताल्लुक़ भी भारत से है। तो ये भारतीय मुसलमान हैं जो वहाँ पर ये उर्दू शायरी के लिए तरवीज के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको अपना शेर कौन सा पसंद? वैसे तो ये शायर से पूछने में ज़्यादती होती है, लेकिन मुझे फिर भी काफ़ी चीज़ें अपनी अच्छी लगती हैं। मैं एम ही कहूँ कि नहीं मुझे नहीं मेरे को बनावटा नहीं होती है। मुझे अपना एक शेर बड़ा पसंद है कि लोग मुझको सराहते रहेंगे, एक आवाज़ की कमी रहेगी। वाह वाह। और आपने पंजाबी में, फ़ारसी में और उर्दू में, तीनों में कहीं अपनी शायरी की। पंजाबी में वो मैं आपका सुन रहा था कि चंचड़ा देता है। हाँ अच्छा, इनको इस पे शायरों ने बहुत ट्रोल किया मुझे। हम वही मैं वो कहते थे कि ये क्या है ना, ये शायरी कैसी है यार। या तो बेवजन हो तो आप कहें। शायरी पे एतराज़ तब होगा अगर वो बेवजन है। पहला तो ये मसला इन्हें मेरे अंदाज से है कि मैं इस अंदाज में कोई कैसे गज़ल कह सकता ना कि एक ही चढ़ा देता है। शायर आमतौर पे आता है बड़ा लिस्सा, सहमा हुआ, उदास वाड़ा जी मिट्टी पई है। यहाँ शायर बड़े दबदबे से आ रहा है ना, ठीक है ना, एक ही चरण चढ़ा देता है, सानू ही मगरों ला देता है। मतलब बड़ा एक फ्रैंक होके आ रहा है। पता नहीं इनको क्या बीमारियां हैं, पता नहीं पी के पागल हुए ने, गाल ही कोई नहीं करते, मुख्तलिफ अंदाज से आते हैं। तो आपको लगता है कि यही आपकी मुखालफत की बुनियादी वजह? यही वजह। इसके अलावा और कोई मुझे समझ नहीं आती चीज़। ये बात सच है कि ऐसा ज़रूर लगता है। उसे करीब से देखो तो दूर लगता है। वाह। उसे करीब से देखो तो दूर लगता है, और मुझे पता है ये साजिश उसी की है, लेकिन मैं क्या करूं वो मुझे बेकसूर लगता है। वाह वाह वाह। आप तो पूरी तैयारी से बैठे चर साहब। ये बताएं कि अच्छा आप ये बताएं, पहले छोड़ें जरा एक सवाल अब चर साहब आपसे होगा। जी प्लीज। एक सवाल है मेरा जी। मुखालफत, हसद और ये सब चीजें, मैं आपको बड़ी देर से शिफ्ट हो गया मामला। अब आप मेहमान हो गए और मेजबान हो गए। जी प्लीज। सफर कैसा गुजरा अब तक?
ایڈے بھار نال تسی رہے ہو. لوگوں کی میں نے دیکھا آپ کے کئی انٹرویوز جس میں لوگوں نے بڑے سخت لہجے میں آپ سے بات کی ہے. اس وقت وہ ٹالریٹ کرنا کیا تھا, کیسے کیا؟ وہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ آپ کو گالی ملتی ہے, تانے ملتے ہیں, تو آپ اس کا جواب گالی میں نہیں سوچتے. تو مجھے ایئرپورٹ پہ میں جا رہا تھا تو ایک لڑکے نے روکا, اس نے کہا سر میں ہوں نا تہاڈی جگہ تے میں اودے منہ تے ایک چنڈ رکھنی سی. وہ پنجابی لڑکا تھا اور پیار بھی کرتا تھا ہمارے سے. تو کہا سر تسی کیوں نہیں کچھ کیتا؟ میں نے کہا بھائی میں نے جو اس وقت کیا وہی میرا کام تھا. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے, مجھے یاد ہے کہ جب یہ ہوا انٹرویو, یہ خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ تھا, بعد میں ان کے ساتھ تعلقات اچھے بھی ہو گئے اور انہوں نے مجھے شفقت کا مظاہرہ بھی کیا, بلایا اپنے پاس. تو خلیل صاحب مجھے پسند ہیں. ہاں جی, منافق نہیں ہے, منافق نہیں, سیدھی بات. آپ ان کے نقطہ نظر سے اختلاف اور اتفاق کر سکتے ہیں. اس بندے کے ہاں وہ مکھوٹا نہیں ہے کوئی. وٹ ایور ہی لائکس ٹو سے, ہی وانٹس ٹو سے, ہی جسٹ سیڈ اٹ. اس نے بولا ہے. وہ آپ کو وہ اپنے جیسے لگتے ہیں؟ ہاں, مطلب اپنے جیسے نہیں, ان میں مجھے بڑا فرق ہے. ان کی سوچ اور نظریات میں مجھ میں بڑا فرق ہے. میں وہ نہیں سوچتا جو وہ سوچتے ہیں. لیکن مجھے ان کا جو بے باک انداز ہے نا کہ لگی لپٹی نہیں ہے بھائی, بندہ منافق نہ ہو بس. باقی جو بھی ہے نا, اور وہ مجھے لگتا ہے وہ منافق نہیں ہے. جو انہیں پسند آتا ہے نا وہ بول دیتے ہیں کہ یار یہ مجھے نہیں پسند. یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے. تو وہ میں آپ کو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ مخالفت ہر ایک کی ہوتی ہے. یہاں پر جو بھی معروف ہوتا ہے, جس کو اللہ بڑا نام بناتا ہے جس کا, وہ یہاں پہ لوگ سوچتے ہیں کہ یار اس کا سفارشی کون ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ اس کے ساتھ کون سا بڑا نام ہوگا. تو میرے بارے میں بہت سے لوگ کہتے تھے یار یہ فلاں بندہ اس کا سفارشی ہوگا, فلاں. کوئی لوگ سہیل بڑائی صاحب کو سمجھتے تھے, کچھ لوگ سمجھتے تھے. تو جو کیونکہ جٹ برادری بڑائچ کر کے, لیکن جو لوگ مجھے جانتے ہیں, جو پرانے دوست ہیں, یا جو ایون آپ کا سفر دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, تو میں اخبار سے نکلا, میں ٹی وی میں گیا, میں ٹی وی سے نکلا ڈیجیٹل میں گیا, میں ڈیجیٹل سے پھر ٹی وی میں, اور اس وقت میں تینوں کام کر رہا ہوں, ڈیجیٹل, الیکٹرانک, پرنٹ میڈیا. تو اپنی سچویشن ایک جیسی ہی ہے. ایسا ہی ہے. یعنی آپ اس پہ میرا ایک بات ہے کہ مجھے اتنا پتا ہے, یہ ہمارے جو عوام ہے نا, ہمارے عوام بہت پیار کرنے والے ہیں. یہ پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں بس. جب پروپیگنڈا ہوتا ہے نا جانی, وہ آپ کی نسلوں میں زہر گھول دیتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جو بندہ بیٹھا ہے نا, آپ اس کے بارے میں کوئی رائے مت بنائیں, اس کو پورا پڑھ لیں ایک بار, اس کی چیزیں دیکھیں, مل لیں, مل کر مل لیں. اور وہ جب چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے نا, پھر فیصلہ کریں کہ یہ آدمی کیسا ہے. چلیں, اب بڑی باتیں ہو گئی, آپ سے شاعری سنتے ہیں. بسم اللہ. میں آپ اپنی مرضی سے بھی سنائیں گے, لیکن ہم بھی کچھ کتنے حسین چہرے ملے مگر اتنے حسین چہرے ملے تم نہیں ملے. کچھ تو تمہارے جیسے ملے تم نہیں ملے. بارش, فضا, تمہاری پسندیدہ چائے بھی, تسی نہیں بلائی گلے چائے, لیکن خیر. بارش, فضا, تمہاری پسندیدہ چائے بھی, ملنے کے سب اشارے ملے تم نہیں. مجھ کو لگا میں اب بھی کہیں گھر سے دور ہوں, جب لوگ مجھ سے آ کے ملے تم نہیں ملے. اور آخری شعر اس کا یہ ہے کہ دنیا تو چاہتی ہی یہی تھی کہ مت ملو, دنیا تو چاہتی ہی یہی تھی کہ مت ملو, سب سے ملے تھے مجھ سے ملے تم نہیں ملے. سوال میرا ابھی بھی وہیں پہ ہے. ہاں, سوال وہیں رہتا ہے, جواب جگہ بدلتا ہے. کتنے حسین چہرے ملے, a lot of still, بہت 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 دنیا. لیکن میں حسن پرست ہوں, ہوس پرست نہیں ہوں. نہیں, میں حسن کو الحمدللہ رب العالمین کہہ کے قبول کرتا ہوں. حسین مالک نے بنایا نا سب کو. حسن مجھے بہت پسند ہے, ہر طرح کا حسن پسند ہے. لفظ کا حسن پسند ہے, آواز کا حسن پسند ہے, صورت کا حسن پسند ہے, اور سب سے بڑا جو حسن پسند ہے وہ سیرت کا حسن ہے. واہ, سیرت سے تو ہاں, کردار جو ہے نا بھائی وہ بہت میٹر کرتا ہے. یہ فیچرز, یہ رنگ, یہ کوئی معنی نہیں رکھتے. اصل خوبصورتی جو ہے نا وہ انسان کے کردار کی ہے. کریکٹر ہونا چاہیے, کریکٹر کے بغیر کردار ہو یا بندہ فارغ ہے. تو یہ محبت جو ہے یہ ایک بار ہوتی ہے یا بار بار ہوتی ہے, کیا ہے آپ کے نزدیک, کیا اس کا کنسیپٹ ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ آپ کو مکمل کرنے کے لیے نا یہ سفر چلتا رہتا ہے. جب تک آپ مکمل نہیں ہوتے, ایک خاص جگہ پر آ کے رک نہیں جاتے آپ, تب تک آپ کے دل کو لوگ پسند آتے ہیں. لیکن محبت جو ہے نا وہ ہوتی ہے ایک بار ہی ہوتی ہے. کیونکہ یہ میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ
یا آپ کو کچھ دوسرا اور کرنے نہیں دیتی. ہمارے یہاں محبت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے جانی. ہمارے یہاں تو مفاد دیکھا جاتا ہے نا, گاڑی کس کی اچھی ہے, اسکن کس کی اچھی ہے, کلر کس کا اچھا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں, یہ تو پیار نہیں ہے. پیار کچھ اور ہوتا ہے, محبت کچھ اور ہوتی ہے. وہ تو آپ کو کچھ اور دیکھنے نہیں دیتی, وہ برا نہیں بناتی ہے آپ کو, وہ گہرا کرتی ہے, وہ نیاز کی طرف لے کے آتی ہے, تسلیم کی طرف لے کے آتی ہے. محبت آپ کو دلیر کرتی ہے, محبت آپ کو عاجزی سکھاتی ہے. اور یہ سب چیزیں اگر آپ میں اندر نہیں ہیں تو پھر محبت نہیں ہے, پھر وہ کچھ اور چیز ہے. تو آپ کے بارے میں بھی ایک تاثر ہے کہ آپ کو غالباً کو محبت میں, یہ ویسے کہتے ہیں بھائی محبت میں کوئی دھوکہ ہو تو پھر ہی شاعر بنتے ہیں. یوں نہیں, مجھے دھوکہ نہیں ہوا محبت میں, لیکن جدائی تو ہے نا, ایک فراق تو ہے نا, اور وہ فراق تو ہوتا ہے. ابھی میں سیڈ ہو جاؤں گا, لوگ کریں گے کہ یہ مطلب پتہ نہیں یہ کیا. نہیں میں نہیں کرنا چاہتا آپ کو سیڈ, لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو جدائی ہے یہ پھر آپ کی شاعری کے ذریعے اس کا اظہار ہوتا ہے. دنیا کا بہترین ادب جو ہے وہ اداسی کا ادب ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی شخص اس کو مذہبی رنگ نہ دے, شاعری سے اگر آپ کربلا نکال دیں تو آپ کے پیچھے کیا بچ جائے گا. نوحوں کو آپ دیکھیں, مرثیے دیکھیں, کیسا زرخیز خزانہ ہے. جناب امیر انیس سرکار کے رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے مرثیے, اور دبیر کے مرثیے, اور جوش صاحب کے مرثیے. تو دکھ جو ہے نا, وہ میری ایک نظم ہے جی, اگر مجھے وہ مل جائے جی بالکل, میں تمہیں سناؤں کہ دکھ رہنا ہے, سکھ نہیں رہنا. پنجابی ہے. ہاں, دکھ رہنا ہے, سکھ نہیں رہنا. دکھ دے نال بنا کے رکھ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਵਣਗੇ, ਹੰਝੂ ਯਾਰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ. ਵਾਹ 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 ਵਾਹ. ਦੁੱਖ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ. ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਵਣਗੇ, ਹੰਝੂ ਯਾਰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ. ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖਾਬਾਂ ਵਿਹੜੇ ਵਸ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਰੱਖ. ਦੁੱਖ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ. ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ. ਯਾਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਯਾਰ ਦੇ ਵਾਰੀ, ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਇਸ਼ਕ ਖੁਮਾਰੀ. ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਏ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਯਾਰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਰੱਖ. ਦੁੱਖ ਰਹਿਣਾ ਏ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ. ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ. ਤੇ ਨਾਮ ਅਲੀ ਜ਼ਰੀਊਨ ਸਜਣ ਦਾ, ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨਾਗ ਨਸ਼ਾ ਨੈਣਨ ਦਾ. ਜੱਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਵੀਂ ਸਜਣਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਸੇਕ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ. ਦੁੱਖ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, सुख नहीं रहना. दुख दे नाल बना के रख. दुख रहता है. आज भी आप जब कोई आपकी जो दुख से उदासी से याद सजी है ना, वो आपको याद आएगी. सुख तो फॉर द टाइम बीइंग है, अभी आया अभी चला गया, लेकिन दुख रहता है. ये मैंने आपका एक वीडियो देखा, उसमें हाफिजाबाद का गालिबन मुशायरा 2010 की या पता नहीं कब की बात. नहीं 10 नहीं, अभी की बात होगी. तो क्या हुआ था वहाँ पे, आप शायरी? यार मैं पढ़ने लगा था तो वो बिजली चली गई, मेरा माइक बंद हो गया. ठीक है. तो मैं क्या करता, मैं उठ के पीछे आ गया. तो मैंने कहा आप माइक वाइक चला लें अपना, तो उसके बाद मैं आ जाऊँगा. तो वो भी किसी वजह से बंदिश हुई, मुझे नहीं पता वो क्या हुआ था. मैं ऐਵੇਂ किसी पे बदगुमानी नहीं करूँगा, लेकिन मेरा एक मूड है, मैं उस मूड के, अगर मेरा मूड है ना मैं शेर पढ़ लूँगा. मेरा मूड नहीं है, मैं उठ के चला जाऊँगा. आप तो ये कहते हैं कि मैं अपने सीनियर्स का और अपने बाकी लोगों को अपना वक्त देना चाहता हूँ. हाँ, तो मैंने कहा कि भाई आप पढ़ लें, अगर ऐसा कुछ है तो मेरे सीनियर्स बैठे हैं तो वो सुना लें, मैं बस ठीक है सही है, मेरा भी मूड नहीं है. लेकिन फिर दोस्तों ने कहा कि यार पढ़ें आप, तो वहाँ एक फिलबदी गज़ल जो है ना, ये जो पागल कैसे हो जाते हैं. अच्छा, ये भी सुन. हाँ, ये वहीं पर हुई थी, ये वहीं बैठे बैठे 4 शेर हुए थे, मैंने वहीं पढ़ी थी. सुना भी दें फिर आप. पागल कैसे हो जाते हैं, देखो ऐसे हो जाते हैं. ख्वाबों का धंधा करती हो, कितने पैसे हो जाते हैं. ख्वाबों का धंधा करती हो, कितने पैसे हो जाते हैं. मेरे काम खुदा करता है, तेरे वैसे हो जाते हैं. दुनिया सा होना मुश्किल है, तेरे जैसे हो जाते हैं. वाह वाह. तो एक आपकी वीडियो देखी जो रिसेंट ही किसी जगह की है, वहाँ पे कंपेयर आपको बुला रही हैं. हाँ. और उन्होंने कहा कि भाई नारे मत लगाइए, मुशायरे का एक माहौल होता है, और इस तरह से एक तमहीद बांध के आपको बुलाया. आप तो वहाँ पे आए और ऐसा लगा जैसे तैश में आ गए. और तैश में नहीं था, वो एक पूरा एक चेन ऑफ सीरीज़ है. वो बड़े अरसे से मैं देख रहा था कि बहुत सी जगहों पे उन्होंने ऐसी बातें, एक और जगह दुबई में भी कुछ और जगहों पे भी उन्होंने ऐसे कुछ किया था. तो अब मामला ये है कि या तो वो आप सबके लिए क्राइटेरिया रखें,
آپ اس ویڈیو کو دیکھیں, وہ آرٹس کونسل کراچی کی وہاں پر ویب سائٹ پہ موجود ہے, آپ وہ پورا مشاعرہ دیکھیں. مجھ سے پہلے ایک شاعر میرے دوست پڑھے تو وہ تالیوں کے ساتھ ان کی نظم سنی گئی, لوگ تالیاں بجا رہے ہیں اینڈ دے ور اوکے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اس کے بعد ایک اور دوست میرا شاعر آیا, اس کے نام کے نعرے لگے, شی واز اوکے کہ نہیں ٹھیک ہے صحیح. اب میری باری ہے, اب لوگ تھوڑا بہت جانتے ہیں مجھے یار, وہ مجھے پیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ بھی کہیں پر بیٹھے ہوں گے, منتظر ہوں گے کہ یار میرا محبوب شاعر آئے تو آپ اس کا نام کا نعرہ لگا دیں گے. میں تو کسی کو نہیں کہتا یا میں نے ایسا کچھ کہا ہو. تو کسی جگہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ناظم مشاعرہ ہیں اور آپ اپنے ہی شاعر کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں, آپ اس کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کریں. ایسا لگا کہ وہ مطلب آپ مجھے شعر کے لیے بلائیں, ٹھیک ہے, آپ مجھے کہیں کہ اب میں دعوت کلام دیتی ہوں, یہ دیتا ہوں علی زریون کو کہ وہ تشریف لائیں گے, شعر سنائیں گے, بات یہاں ختم ہو جاتی ہے. آپ نے تو میرے سر ذمہ داری ڈال دی کہ ان کو چپ کرائیں اور یہ کرائیں اور وہ کرائیں, ٹھیک ہے, جبکہ وہ تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہاں پر تو یہ الفاظ بھی بولے گئے تھے کہ اپنی مادری زبان میں داد مت دو. اچھا, آپ وہ سنیں, آپ وہ پوری ویڈیو دیکھیں. وہ میرے لیے بڑی ایک بات تھی کہ یار آپ یہاں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بچہ پنجابی میں داد دے رہا ہے یا کچھ ایسا کر رہا ہے, تو آپ اس کو یہ لفظ بولیں گے کہ اپنی مادری زبان میں داد مت دو. یہ تو داد تو کسی بھی زبان میں. ہمارا مسئلہ یہ ہے نا سر کہ ہم لوگ بات پوری نہیں سنتے. وہ کلپ لیا گیا میرا, اس کو لے کے بنایا گیا, شاعروں نے اس کو ہوا دی کہ یہ تو بڑا متکبر آدمی, دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے. وہ جو سینئرز والی بات میں نے کی تھی, وہ ہو سکتا ہے کہ میری یہ لفظ غلط ہوں, میں اس پر معذرت بھی چاہوں گا, لیکن خدا کی قسم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سننے کے بعد چلے جاتے ہیں اٹھ کے. میں جب وہاں پر آیا تھا تو مجھے آگے سے آوازیں آ رہی تھی کہ بس ہم نے آپ کو سننا ہے, ہم نے چلے جانا ہے. اچھا, ہم سننے ہی آپ کو آئے ہیں. تو میں انہیں کہہ رہا تھا, وہ آوازیں ویڈیو میں نہیں آئیں, مجھے آ رہی تھیں. تو میں نے ان لوگوں کو کہا کہ یار نہیں, میرے سینئرز بیٹھے ہیں, ان کو سن کے جائیے گا, پورا مشاعرہ سن کے جائیے گا. مقصد یہ تھا میرا. اچھا, لوگوں نے اس کو اس طرح سے لیا کہ آپ نے ان کو کہا ہے کہ میرے بعد کسی کو نہ ذریعے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ. اچھا, آپ ٹھیک ہے, اب یہ جو وہاں پہ واقعہ ہوا وہ آپ جانتے ہیں یا وہاں پہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ جانتے ہیں؟ ایسا ہی ہے. اور آپ نے سر اس کی آڈینس موجود ہے, آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں. شاعروں نے اس کو بہت ہوا دی کہ اچھا بہانہ مل گیا اب علی زریون کو نا, اب دیکھو ہم اس کا کیا حشر کرتے ہیں نا. تو میں نے کہا بھائی ذرا بسم اللہ کر لیں. میرے جتنے سینئرز ہیں, میں نے ابھی ایک مثال پیش کی ہے کہ میرے بارے میں بڑا سخت اسٹیٹمنٹ تھا. کوئی شاعر وہ بات برداشت نہیں کرتا جس کے بارے میں ایسی بات کر دی جائے, اور وہ شاعر پھر بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ سر آپ میرے بڑے ہیں. اور میں نے ساری زندگی اپنے بڑوں کو گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے اجازت لے کے شعر کہے ہیں, ٹھیک ہے. محبت ہے یار آپ کی, اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں میری زبان سے کبھی. یہ اس واقعے کا پورا ایک سینیریو تھا. ویڈیو پڑی ہے, آپ پوری ویڈیو دیکھیں سر آپ مشاعرے کی, ٹھیک ہے. یا تو مجھ سے پہلے کسی کے لیے نعرے نہ لگے ہوں اور آپ نے روکا ہو تو میں ذمہ دار ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہو. ایسے ہی آپ مشاعرے میں کبھی ایسا نہیں ہوتا, اپنے مہمان کو بلایا جاتا ہے, بلکہ ناظم قوت لگاتا ہے کہ اس کے مہمان کے لیے لوگ زیادہ سے زیادہ بھرپور محبت کا اظہار کریں, اس کا احترام میں, اس کے احترام میں اضافہ ہو. جی, اور یہاں تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ الٹا شاعر کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ان کو تمیز سکھائیں. یار وہ بدتمیز لوگ ہیں جو آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں, آپ کو بھی انہی نے داد دی ہے. جی جی, اپنی ویڈیو بھی لگائیں نا, ذرا دکھائیں نا ذرا کہ لوگ کیسے داد دے رہے ہیں آپ کو. نہیں وہ ٹھیک ہے, اس بندے کے ساتھ جو ہے نا اینو کارنر کرو کسی طریقے میں, چلو پائن کر لو سانو کارنر. یہ جو مشاعروں میں روایت ہے, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یہ کہ سینئرز سب سے آخر میں آئیں گے اور ایسے ہوگا؟ جی جی, یہ تو شروع سے ہے, یہ تو شروع سے ہے. اور جو جونیئرز ہوتے ہیں وہ پہلے پڑھتے ہیں حفظ مراتب کے حساب سے نا, کہ کوئی کتنا سینئر ہے اس کا مطلب مرتبہ. جیسے ہمارے جو سینئرز ہیں جو ہم سے پہلے سے شعر کہہ رہے ہیں وہ ہمارے بعد پڑھیں گے, جونیئرز پہلے پڑھیں گے. تو اس کا حساب کتاب کون رکھتا ہے؟ اور بعض دفعہ میں نے دیکھا بڑے پھڈے بڑے ہوتے ہیں, یہ لسٹ یہ سینئر نہیں تھا, یہ جونیئر تھا میرا, یہ تھا. اور بعد میں کیونکہ جو آرگنائزر بلا رہے ہیں وہ سارے اتنا حساب کتاب تو نہیں لکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ پوری لسٹ طے ہوتی ہے نا. اسی بات کے تو جھگڑے ہوتے ہیں بعض. ہاں, یہ میں شاعر حضرات کیا کرتے ہیں کہ لسٹ بنواتے ہیں تو اس میں وہ پہلے سے طے کر لیتے ہیں کون پہلے پڑھے گا نا. مطلب بعض کا جونیئر تو پہلے پڑھیں گے ہی, لیکن وہ اس کا بھی کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ مجھے ذرا جلدی کام سے جانا ہے تو میں پہلے پڑھوں گا. جب ایک مشہور شاعر, فیمس شاعر پہلے آ کے پڑھ لے گا تو ڈیفینیٹلی جو اس کے بعد جونیئر آ رہا ہے اس کے لیے مسئلہ بنے گا سر, اس کے لیے مسئلہ بنے گا. تو آپ اس کو قتل کر رہے ہیں ایسا کر کے, ٹھیک ہے. آپ اس کو پہلے پڑھنے دیں, وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرے, لوگ اس کو سنیں, آپ اپنی جگہ پہ پڑھیں آ کے. تو ایسا ہوتا ہے, لیکن یہ روایت ہے کہ جونیئرز پہلے پڑھیں گے اور سینئرز بعد میں پڑھیں گے. اور آپ سمجھتے ہیں یہ اچھی روایت؟ بالکل بالکل ہونا چاہیے. تو خود آپ کی مرتبہ ایسا ہوا کہ کہیں پہ آپ مشاعرہ پڑھنے گئے اور آپ کا جب آپ کا سیشن ختم ہوا تو لوگ اٹھ کے چلے گئے؟ میں نے وہاں پر یہ کوشش کی کہ لوگ بیٹھیں. میں اسٹیج پورا بیٹھتا ہوں کہ لوگ بیٹھیں اور سن کے جائیں.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کئی جگہوں پہ کراچی میں بھی کہ سینئرس کو پہلے پڑھا دیا جاتا ہے کہ لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے, اور اس کی بھی ویڈیوز موجود ہیں, آپ دیکھ لیں. ایک جگہ وہ ویڈیو ہے, میں نے پڑھا ہے, اس کے بعد لوگ اٹھ کے جانا شروع ہو گئے, انہوں نے کہا جی مشاعرہ مک گیا ہے. کراچی میں ہو رہا تھا وہ پروگرام, ضرور نے پڑھا تو مشاعرہ مک گیا. ہاں کچھ ایسا ہوا, لوگوں نے اٹھ کے چلے گئے. مجھے تکلیف ہوئی بہت زیادہ. میں نے کہا نہیں یار ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ مشاعرہ سننے آئے ہیں تو سب کو سن کے جائیں. پابند تو نہیں کیا جا سکتا کسی کو, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ مشاعرہ سن کے جائیں. اور سینئر, اب میں سولو پروگرام کرتا ہوں اپنے, میں مشاعروں میں جاتا ہی نہیں اب. اچھا, میں اپنا پروگرام کرتا ہوں بس اکیلا کروں. ہاں وہ بچے بلاتے ہیں نا, یہ جتنی چیزیں ہوئی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے نا. تو بجائے کسی پھڈے بازی کے تو میں اپنا الگ پروگرام کر لیتا ہوں. وہ مجھے بلاتے ہیں اکیلے, میں جاتا ہوں 45 منٹ 1 گھنٹہ پڑھتا ہوں, آ جاتا ہوں. تو یہ 45 منٹ 1 گھنٹہ کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ مطلب یہ کیا ہے, کوئی نیا ریکارڈ قائم کر رہے ہیں آپ؟ مطلب کیا نہیں, میں پڑھتا رہتا ہوں, میرا دل چاہتا ہے, اچھا لگتا ہے, لوگ محبت کرے, سننا چاہتے ہیں. 1 گھنٹہ سنتے ہیں, وہ سنتے ہیں. یس سنتے ہیں. علی زریون کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ محبت سے لوگ یاد کریں بس. تو آپ کی کتابیں کتنی آ چکی ہیں, پبلش ہو چکی؟ ابھی میری پہلی کتاب آنے والی ہے. اچھا. سست ہوں بہت زیادہ, کتاب کے معاملے میں بہت سست ہوں. کتاب پبلشرز نے تو رابطہ کیا ہوگا؟ جی, پاکستان سے, بھارت سے, لیکن 25 سال کا کام ہے جانی. اس کو کمپائل کرنے میں ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا. تو کمپائل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, آئے گی کتاب انشاءاللہ. کوشش کروں گا کہ اس سال کے اینڈ تک نا ایک مجموعہ میرا پہلا جو ہے نا وہ آ جائے. وہ صرف غزلوں کا مجموعہ ہوگا انشاءاللہ. چلے اب ہم صرف آپ کی شاعری سنیں گے, پھر اس کو وائنڈ اپ. میں آپ کو غزل سناتا ہوں ایک, جی. اس کے بعد ہم یہ ہے کہ کسی کی یاد میں سب کچھ بھلانا پڑتا ہے, کسی کی یاد میں سب کچھ بھلانا پڑتا ہے, یہ عہد عشق ہے پیارے نبھانا پڑتا ہے. اور شکم کی آگ محبت سے تو نہیں بھرتی, اسی لیے مجھے پیسہ کمانا پڑتا ہے. یہی تو دکھ ہے کہ اس شخص کے لیے مجھ کو منافقوں سے بھی ملنا ملانا پڑتا ہے. تو یہ 3 شعر تھے, تازہ تھے. تو پنجابی کا میں آپ سے چاہ رہا ہوں کہ پنجابی کے کوئی دوست. یار پنجابی میں سناتا ہوں کہ بابا جی ایک گل تے دسو, جیون دا کوئی ول تے دسو, سارے مسئلہ دس دے پے نے, کچھ مسئلے دا حل تے دسو. واہ. ایک کچھ اور شعر ہیں کہ بلا ہتھوں پھسیا نہیں میں, بلا ہتھوں پھسیا نہیں میں, اینا بھی ہن تسیا نہیں میں, یاراں نال بڑا ہسیا واں, یاراں اتے ہسیا نہیں. واہ 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 واہ. یاراں نال بڑا ہسیا واں, یاراں اتے ہسیا نہیں میں, تے ہجر نو گلما پھڑ کے کھچیا, اگے لگ کے نسیا نہیں میں. ہجر نو گلما پھڑ کے کھچیا, اگے لگ کے نسیا نہیں میں, متھا چم کے رخصت کیتا, باواں دے وچ کسیا نہیں میں, تے بلا ہتھوں پھسیا نہیں میں, اینا بھی ہن تسیا نہیں میں. علی زریون صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بادشاہ بسم اللہ, مہربانی, محبت, جیدے واسطے رہو. آپ نے علی زریون صاحب کی باتیں سنی, آپ کو اچھی لگی یا بری لگی, لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور فیڈ بیک دیجیے. انشاءاللہ پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.